बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक आधे दिन के अंदर इंशाल्लाह जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की हम इसे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट, डिटेल, इन डेप्थ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो देखने को मिल सकें। फिर 3-4 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर अब कौन सी जंग लड़ने जा रहा है। भारत ने कुछ कमेटीज़ बनाई हैं और पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनली हमारा मौक़िफ़, भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ऑपरेशन संदूर जिस जारहियत को नाम दिया, इस पर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर भारत का जो भयानक चेहरा था, जो झूठ का पलंदा है, जो झूठ ब्रिगेड थी, इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह से इसका पोस्टमार्टम किया और फिर पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं दुनिया इसे किस नज़र से देख रही है और जो आवाज़ें इस वक्त भारत से उठ रही हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी साहब ने अपनी सरकार से ये सवाल कर दिया है कि तुमने पाकिस्तान के कितने जहाज़ गिराए, एक तो ये बताओ, और पाकिस्तान ने तुम्हारे कितने जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, ये भी तुम्हें जवाब देना होगा। अब ये जो पाकिस्तान ने भारत का गुरूर मट्टी में मिलाया और फिर इसके बाद चीन का J-10 अमरीकी F-16 तैयारों की बरामदात के लिए एक बड़ा ख़तरा बन गया है, ये भी आपको बताएंगे। और चीन को किस किस महाज के ऊपर फ़ायदा पहुंच रहा है, इसकी तफसील भी फिर शामिल करेंगे। और फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बाऊजी को किस तरह से सियासी तौर पर वेंटिलेटर पर रखने के लिए कुछ हिकमत अमली तय की गई। और फिर एक सहाफ़ी का झूठ जो इरफान सिद्दीकी ने जिसका पर्दा चाक किया है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर आज की ये है कि पाकिस्तान यौम तशक्कुर मना रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी मिशंस हैं, जो हमारी हाई कमीशंस की बिल्डिंग है, यहाँ पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। दुनिया को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सुरखरू किया, दुश्मन के ऊपर हमें कामयाबी मिली। आपने इस जंग के दौरान पाकिस्तान के नौजवान को, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन्हें दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए देखा। पाकिस्तान की फ़ौज जहां पर सरहदों पर तैयार थी, लड़ रही थी, दुश्मन हमारे घर पर हमला करने की तैयारी करता है, हमला करता है, हमने उसका जवाब दिया। पूरी कौम बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के, बग़ैर किसी सियासी रहनुमा का नाम लिए आपको पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होते हुए नज़र आए। लेकिन पिछले कुछ घंटों में, बल्कि ये कहा जाए कि एक आधे दिन के अंदर दोबारा से ऐसी वाइब्स आ रही हैं जिनसे पाकिस्तान जो मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी ऐसे एडवेंचर की जिसका नुकसान हमें इस महाज के ऊपर खुदा न खास्ता उठाना पड़े। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया पाकिस्तान के DGI-SPR की तरफ से, और उन्होंने क्या अल्फाज थे ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो हमारी रिक्वेस्ट है इन तमाम लोगों से कि खुदा के लिए पाकिस्तान की खातिर पीछे हट जाएं और अब एक नई जंग जो हम अपने लोगों से नहीं करना चाहते, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं होनी चाहिए, इस जंग का किसी को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। जो कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, उनसे सवाल करें कि फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। DGI-SPR सर, पाकिस्तान की आवाम को कोई शक नहीं था कि सरहद पे खड़ा फौजी जब मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी वो लड़ेगा, और किसी को इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए था कि ये जो दुश्मन भारत जैसा हो और पाकिस्तान की आवाम ना लड़े, ये हमारे DNA में शामिल है। मैं ये बात बार बार क्यों कर रहा हूँ कि जब दुश्मन भारत जैसा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं लड़ेगी। आपके साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ लड़ी और पाकिस्तान की आवाम ने ये पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया। और खुदा के लिए इस कंट्रोवर्सी को हवा मत दें। दुश्मन घात लगा के बैठा है और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है, और दूसरा हमला तो उन्होंने कर भी दिया और महाज खोल दिया है, और वह सफारती महाज है। हमारा मसला क्या था कि पानी को तुमने बंद किया तो हम इसे अपने मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर करेंगे। उन्होंने पानी बंद कर दिया है, चनाब के ऊपर नहरें बन रही हैं। फिर आपने कहा कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता।
آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ سنتاز کا معاہدہ معطل ہے اور ہم اس کے اوپر آپ سے بات نہیں کریں گے. تو اس محاذ کے اوپر کون سے ایسے آپ کے لوگ ہیں جو پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور بھارت کے لیے ایک ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایسی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جہاں سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑے؟ یہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ دیکھا وہ ہمیں کیا کہتے تھے اور ہم نے لڑ کر تمہیں دکھایا. پاکستان کی عوام کا صرف ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمیشہ رہے گا. یہ بھی ہمارے ڈی این اے میں اب شامل ہو چکا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے, اور یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے, اس ڈی این اے کا نا ایوولوشن کا پروسیس ہے جو شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان کی عوام ایک سوال کرتی ہے کہ یہ جمہوریت ہے, یہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوا, پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تو اس کا احترام کیا جائے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی فرد واحد کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس جمہوریت کے اندر اپنی منشا کو عوام کے اوپر عائد کر سکے. یہی سوال ہے نا, اور یہ سوال آج سے نہیں پچھلے 78 برسوں سے ہو رہا ہے. جتنے بھی آئے ان سب سے یہی سوال ہوا اور یہ سوال ہوتا رہے گا. کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا فوجی, پاکستان کا پائلٹ, پاکستان کا یہ جو بحری بیڑے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے. ہم لڑتے رہیں گے. اور پھر یہ نوجوان, یہ اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو پھر یہ نوجوان لڑے گا, پھر وہ کی بورڈ وارئر. اس محاذ سے بھی ہم لڑیں گے, ہر محاذ سے لڑیں گے جہاں پر دشمن پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دوسرا محاذ, اب دیکھیں لیڈرشپ کا فقدان آ گیا نا. یہ جتنے بھی گورے نایاب اس وقت کابینہ کے اندر اور حکومت کے اندر موجود ہیں, ان کو ذرا آپ اٹھا کر دیکھیں. کوئی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پاکستان کے فورن پالیسی کے محاذ کے اوپر یہ جنگ لڑ سکے, کیونکہ ہم نے کبھی اپنے اس انسٹیٹیوشن کو پنپنے ہی نہیں دیا, اسٹیبلش ہی نہیں ہونے دیا, جہاں پر جید قسم کے آپ کے ڈپلومیٹس ہوں, جہاں پر پاکستان کا انڈیپینڈنٹ موقف جو ہے بطور انسٹیٹیوشن, بطور نیشن دنیا کے سامنے آ سکے. ہم اس کو کمزور کرتے گئے. آج دیکھ لیں شہباز شریف کی کابینہ میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا مقدمہ لڑ سکیں؟ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. نواز شریف صاحب جو 5 سال یہاں پہ رہے اور وہ ایک لفظ بھی انگریزی کا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہیں بول سکتے. آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی, لیکن آپ نے کبھی بھی وہ اپنی جنگ جو تھی وہ انٹرنیشنل لیول پر لے کر نہیں گئے. وہ گھر میں لڑتے رہے, اپنے سازشیں اور ڈیل اور پھر نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ گورنمنٹ ہے جس محاذ کے اوپر پاکستان کا مقدمہ کون لڑے گا. اب جو خبر آئی ہے, بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم کے لیے بلاول کی قیادت میں ایک اعلیٰ وفد تشکیل دے دیا گیا ہے. ڈاکٹر مصدق ہیں جی, خرم دستگیر ہیں, شہری رحمان, ہنا ریبانی کھر ہیں, فیصل سبزواری, تہبینہ جنجوا اور جلیل عباس جیلانی بھی اس میں شامل ہیں, جو وفد خطے میں بھارت کے پروپیگنڈے اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کو بے نقاب کرے گا. کریں جی, لیکن ان سے نہیں ہو پائے گا. آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑی ہو تو لوگ اس کی بات پر اعتبار کریں. ہنا ریبانی گھر جا کر بات کرے گی تو کون سنے گا؟ اگر بلاول زرداری جا کر بات کرے گا تو کون کہے گا اس کی کیا پہچان ہے؟ ان کی کسی بھی لیول پر کوئی پینیٹریشن نہیں ہے. جن لوگوں کو سکرینز کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفیاں لینی پڑیں اور کہیں کہ ہمیں بھی بلایا تھا, وہ پاکستان کی فورن پالیسی کا مقدمہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ویورز, ایک خبر دوسری طرف سے بھی آ رہی ہے اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ بھارت نے بھی ایک ٹیم تشکیل دی ہے جی, اور اس ٹیم کا کام کیا ہوگا؟ وہ کام یہ کریں گے کہ وہ دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر جا کر ممالک سے بات کریں گے اور پھر اپنے آپریشن سندور کے مقدمے کو دنیا کے سامنے لڑیں گے. انہیں بتائیں گے کہ یہ آپریشن ہم نے کیوں کیا, پاکستان کے اندر ٹیررسٹ جو ہائیڈ آؤٹس تھی ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا, ایک بیانیہ بنایا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے اور فارچونیٹلی پاکستان کے لیے ہمارا مقدمہ دنیا لڑ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز کی جی 2 رپورٹس ہیں, اس کا بھی میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم باؤجی کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر دیں گے اور پھر کانگریس اس وقت کیا کہہ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز نے 2 رپورٹس آج بڑی ڈیٹیل اس کے اندر اپنا اوپینین رکھا اور پھر دنیا میں جو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ڈیٹا اینالسٹ ہیں ان کا بھی موقف آپ کو ان رپورٹس کے اندر ملے گا. اب یہ نیو یارک ٹائمز کا پیڈ ورژن ہے جی, آپ کو عام آپ کی جو ایکسیس ہے اس پہ نہیں ہوگی, یہ پیڈ سبسکرپشن ہے. یہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں کہ نیو یارک ٹائمز کیا لکھ رہا ہے. ہاؤ دا انڈین میڈیا ایمپلیفائڈ دا فالس ہوڈز ان دا ڈرم بیٹ آف وار. آپ کو تو سر جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس محاذ کے اوپر, چونکہ دنیا آپ کے ساتھ ہے. نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو دونوں ملکوں میں جو بھارتی میڈیا تھا اس نے گھنونا کردار ادا کیا. یہ کیسے کردار ادا کر رہے ہیں؟
اور اس میں اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ دس انفارمیشن آن سوشل میڈیا دا ڈیز ڈیورنگ ان دا سینس انڈین اینڈ پاکستانی انٹینس ملٹری کنفرنٹریشن لاسٹ ویک has been overwhelming. The sifting fact from the fiction has been nearly impossible on both sides of the border because of the sheer volume of falsehood. اچھا میں نے ساتھ ساتھ یہ انگریزی ہے میں اس کا ترجمہ بھی کرتے چلتا ہوں. ایک تو انفارمیشن کا جو فلو تھا دوسری طرف سے وہ ٹھیک نہیں تھا. بہت ساری ویڈیوز آپ کو گردش کرتی ہوئی نظر آئی جن کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ پرانی یعنی کسی اور واقعے سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں. اس کا پاکستان کی جو حالیہ کانفلکٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھارت کے ساتھ. پھر ایک رپورٹ اس کے اندر یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اسی طرح کا منظر 2019 میں بھی دیکھا گیا اور بہت ساری ایسی رپورٹ سرفیس کرتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس رپورٹ کے اندر 8,000 جو آؤٹ لیٹس بند کیے گئے پاکستان کے اکاؤنٹس ان کا بھی ذکر کیا گیا. پھر یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا the varying sides have spread lies and propaganda for as long as there had been an armed conflict. ٹھیک ہے وہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن in India there has been a steady erosion of the free speech since the Prime Minister نریندر مودی is in power. بھائی صاحب جب سے آئے ہیں نریندر مودی صاحب ان کے آنے کے بعد جو کریڈیبلٹی تھی انڈین میڈیا کی وہ کم کیسے ہوئی ہے. آپ جب کسی بھی اوپینین کو فورس کر دیتے ہیں نا تو جو ایلیمنٹ ہے کسی چیز کو پرکھنے کا سچ بولنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. 2014 کے بعد ان کی حکومتیں اپنے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں تو پھر ایک خاص قسم کا جو برانڈ آف انفارمیشن ہے وہ نکلا جس نے اس پورے جو فری سپیچ اور پھر جو حقائق اور آرگومنٹ سے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. نیو یارک ٹائمز یہ بھی لکھتا ہے کہ ون آف دا انڈیاز موسٹ پرومیننٹ جرنلسٹ وہ ایگزامپل دے رہے ہیں جی انڈیا ٹوڈے ٹیلی ویژن چینل راج دیپ Sir Desai apologized on air to the viewers last week for running reports from the Pakistan just being shot down news that had not been proven at the moment. پاکستان کے جہاز گرے یہ خبریں کون دے رہا تھا انڈیا ٹوڈے. ایک اور گرا دیا دیکھو ایک اور گر گیا. اور پھر یہ جو میجر وہاں پہ گورو آریہ ہے اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا گھس جاؤ پاکستان کی بیسس کو تباہ کر دو. کراچی پورٹ کو اڑا دیا. پھر انہوں نے ہمارے وہ کرکٹ اسٹیڈیم پنڈی جو اسٹیڈیم تھا اس کی بھی بہت ساری فیک ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی. تو دنیا لکھ رہی ہے آپ کے حق میں اور بتا رہی ہے کہ سب یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہم بھارت کے میڈیا پر آج کے بعد یقین نہیں کریں گے. اور اس یوٹیوب چینل یہ صحافی جس کا ذکر کر رہے ہیں ویڈیو بلاگ آن سیٹرڈے ہی اگین اپولوجائز. سر وہ بار بار معافی مانگ رہے ہیں قوم سے saying that some of the falsehoods were part of the deliberate campaign by the right-wing disinformation machine under the guise of national interest and the 24 news channels can sometimes fall into the trap. بھائی ٹریپ نہیں بہت بڑا کھڈا تھا جس میں آپ گر گئے اور یہ ٹریپ نہیں تھا جہاں سے اچھا اس نے جو الفاظ کہے نا کہ the falsehood saying that some of the falsehood were the part of the deliberate campaign by the right-wing information machine. کون دے رہا تھا right-wing information machine یہ انفارمیشن آپ تک پہنچا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن فیڈ کی جا رہی تھی اور ہم ٹریپ کا حصہ بن گئے. جو ہم نے پاکستان کے لیے بنایا تھا ہم خود ہی اس میں گر گئے اس گڑھے میں. تو یہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور اس آرٹیکل کو میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو تحریر ہے وہ میں چینل کے اوپر لگا بھی دوں اور آپ جا کر اس سے پڑھ بھی لیں. اس پیڈ سبسکرپشن یہ جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. ویورز اسی نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک اور بھی آرٹیکل لکھا گیا اینڈ دس از فار پاکستان. دا فائٹنگ انڈیا ہیلپ ریوائو دا پاکستان ملٹری پاپولیرٹی. ٹھیک ہے جی پاکستان میں ملٹری کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے سنس دیز اٹیکس اور پاکستان نے جس طرح سے اپنے ملک کا دفاع کیا. اور پھر یہ DGISPR کی جو گفتگو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دا پاکستان ہیز بین married for the years for overlapping political, economic and security crisis, but right now it's feeling like a winner. Yes, we are a winner. ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کے لیے پیچھے ہٹیں. ہماری اور جو جنگ ہے وہ دشمن کے ساتھ ہونی چاہیے. آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج میں بہت سارے ایسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جانتا ہوں. یہ میں آپ تمام دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں جو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے فالوورز ہیں تحریک انصاف کے. تحریک انصاف کا فالوور ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دشمن پاکستان کے دشمن ہیں. وہ پاکستان کے کبھی بھی دشمن نہیں ہیں. صرف ایک جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عزت اور احترام یہ قائم رہنا چاہیے. اور یہ کام آپ مریم کے لیے چھوڑ دیں جو کہتی ہے کہ 9 مئی والے نہیں 10 مئی والے ہیں ہم اور 28 مئی والے ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے. اور پھر پاکستان کی عوام جو ہے
وہ خود ہی ان سے نبڑ لے گی۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں، اور جو بھارتی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، وفد تشکیل دے دیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور نواز شریف صاحب، ہاؤ کین وی فورگیٹ نواز شریف صاحب۔ نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی سے، اور خبر کے مطابق یہ خبریں ایسی نا بھیجی جاتی ہیں، لگوائی جاتی ہیں کہ آپریشن بنیان المرصوص اور ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج یہ میمز بن رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ باؤ جی یہ تو ضرور بتائیں کہ یہ جہاز کیا آپ نے خود بنایا تھا، اور آپ اس کمرے میں موجود تھے، آپ تھے بھی یا نہیں؟ عرفان صدیقی صاحب تو آپ سے مل کر آئے، بتا دیتے کہ یار میں تو اتنے بیٹھا سی، اور اگر کسی نے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ 2 دن وزیر اعظم ہاؤس میں رہے تو شہباز دسو نا انہوں، مطلب ہو سکتا ہے نا، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں پر تھے یا نہیں تھے۔ اتنے کلوز ہیں، ہر چیز کا انہیں پتا ہوتا ہے، نواز شریف کے دل میں کیا ہے یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے۔ تو پھر عرفان صدیقی صاحب نے خیر یہ بھانڈا پھوڑا ہے، اور ایسی خبروں سے نواز شریف کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں سر، لیڈرشپ، میں نے کل بھی یہ اس پہ بات کی تھی کہ یہ تاریخی موقع تھا، لوگوں کو باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ہم کسی ایجنڈے کو بیٹھ کر یہاں پر کھینچ نہیں رہے، گھسیٹ نہیں رہے۔ یہ ایک سوال ہے پاکستان کی عوام کا، آپ دوست بھی ضرور اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ ایسے موقع قوموں کی زندگی میں جب آتے ہیں تو لوگ اپنے لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں سوئمنگ پول کے قصے ملیں گے، جہاں پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ دشمن نے حملہ کر دیا اور میں سوئمنگ کر رہا تھا، تو سر پاکستان کی عوام کیسے یاد رکھے گی؟ اور پھر دنیا اسے اس طرح بھی دیکھے گی کہ جب پاکستان کے اوپر بھارت نے حملہ کیا تو اس وقت اس کے ملک کا وزیر اعظم کیا کر رہا تھا۔ آپ امیجن کر کے دیکھ لیں کہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد جب 2025 کے قصے لکھے جائیں گے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ یہ ڈیفرنس ہے لیڈرشپ کا۔ لیڈرشپ از مسنگ۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آج، اور اس میں کسی کو کوئی مغالطہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو ٹاک، اور اس کی ایک اپنی سوچ ہے جسے سب لوگ احترام اس کا کریں۔ پاکستان کے اندر یہ جو انشورنس پالیسی کی بات ہو رہی ہے نا کہ عمران خان از دی انشورنس پالیسی آف دس فرنٹ، لیڈرشپ سر نہیں ہے۔ عمران خان کو باہر نکالیں مضبوط دفاع کے ساتھ، اگر آپ کے پاس لیڈرشپ بھی مضبوط آ جائے تو nobody can stop پاکستان۔ ہم اس خطے کی ایک بڑی طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں۔ ہم اپنے حالات کو ٹھیک کریں، ہم یہاں پر انڈسٹری لگائیں، ہم لوگوں کو واپس لے کر آئیں پاکستان میں، جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اپنے بچوں کو نوکریاں دیں، انڈسٹری کھڑی کریں، اپرچونٹیز آئیں۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ آئی ٹی گرو نہیں بن جائیں گے۔ جو آپ نے ٹویٹر کو بند کیا پھر کھول دیا اور آپ کو احساس ہوا کہ اگر اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے بیانی کے محاذ کے اوپر، تو پاکستان کا جو کی بورڈ واریر ہے وہ آپ کو احساس ہوا، تو آپ لیڈرشپ کے محاذ کے اوپر بھی اب یہ احساس جتنی جلدی آپ کو ہو جائے بہتر ہے، کیونکہ ان لوگوں سے اثر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور بیانیاں بنانے کے لیے، ان سے نہیں ہوگا۔ یہ صرف اپنی نوکری اور آنے والے دنوں کی، اچھے دنوں کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کل کو پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اور جس طرح سے یہ جو شہری رحمان نے بات کی کہ یہ بیانیے کا محاذ بلاول زرداری چیئرمین صاحب نے سنبھالا ہوا تھا، دیکھ لیتے ہیں جی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کانگریس نے جی سوال اٹھا دیا ہے، امپورٹنٹ سوال یہ اٹھایا ہے کہ پاکستان پر حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے؟ راہل گاندھی کا مودی حکومت سے سوال۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو مطلع کرنے کے بیان پر بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ حکومت سے سوال کیا کہ حملوں سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرنے کا کون مجاز تھا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے کھلے عام اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے پاکستان کو بتا دیا۔ اگر آپ وہ جے شنکر کا ایک کلپ سنیں، پاکستان میں بھی اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وی ہیو انفارمڈ کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو تم نے جو کچھ کرنا ہے تم نے پنگا نہیں لینا اور ہمیں کرنے دینا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایبٹ آباد ہے، ہم کر کے نکل جائیں گے اور ہمارے سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اور کرنے والا بھارت نہیں امریکہ ہے۔ اور دوسری طرف سے سوال جب آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو کوئی صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری جیسا کہے گا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے کر لیا، اچھا ہوا آپ نے دشمنوں کو یہاں پہ گھس کے مارا، ہم بھی ان کی تلاش میں تھے۔ تو جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی بچے شہید ہوئے، اور ان کا خون جو ہے وہ بھارت کی سرکار کے سر پر ہے۔ راہل گاندھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں حملوں سے پہلے پاکستان کو بتا دیا تھا۔ سو دس از سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ۔ اور دوسری طرف پاکستان والی سائڈ سے بھی جی تنقید اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ پہلے بتا دیا گیا تھا، تو کس کو بتایا تھا، یہ ایک الزام لگا۔ ادھر سے بھی اس چیز کا جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے۔ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی آؤں گا، اور کچھ خبریں وہاں پہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں
اور نجم سیٹھی صاحب کے اوپر بھی بیمز بننا شروع ہو گئی اور اے آئی جنریٹڈ ٹرک کی بتی. ہم نے بھی کل ایک تھمبنیل بنایا تھا اور آئی تھنک کہ وہ مزاج نہیں ہے نا لوگوں کا, تو میں نے ٹرک ایک بنا کر اس کے اوپر لکھا تھا کہ عمران خان کی رہائی ٹرک کی بتی, اور اوپر میں نے تمام لوگوں کو بٹھا دیا تھا. تو اب اس پہ سوال ہو رہا ہے, میمز بن رہی ہیں, اس کی طرف بھی چل کر آگے جو ہے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور کام یہ ہوا ہے جی کہ چین کا J-10 امریکی F-16 طیاروں کی برآمدات کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے. امریکی جریدے نے یہ انکشاف کیا. رپورٹ کے مطابق یہ نیشنل انٹرسٹ نے, امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بھارت اور پاکستان کے حالیہ تنازع میں چینی ہتھیاروں اور جنگی طیاروں نے مغرب کی توقع سے کہیں زیادہ کارکردگی دکھائی. رپورٹ کے مطابق چین کے PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس J-10 جنگی طیارہ بھارت کی ابتدائی پیش قدمی کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب رہا. امریکی جریدے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب چین کی کوشش ہے کہ وہ J-10 کو امریکی ساخت طیارہ F-16 کا حقیقی حریف بنائے. اور رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر چینی کمپنیاں امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, بیکاز یو آر ایکچولی کیوریس اور جاننا چاہتے ہیں, اور وہ جو کیوریوسٹی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کا فائدہ اب اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے کہ رپورٹس الگریدمز جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ کنٹینٹ لے کر آ رہے ہیں جو F-16 سے ریلیٹڈ ہے, J-10 سے ریلیٹڈ ہے, یا PL-15 کا جو, یا پھر کچھ ایسی ڈاکومنٹریز جو ماضی میں F-35 کے اوپر بن چکی ہیں. امریکہ کا جو اسلحہ بنانے کی مختلف ان کی جو کمپنیز ہیں, وہ مٹیریل نا آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو سر یہ جنگ جو ہے اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے, اور پاکستان نے کیا فیصلہ کرنا ہے اٹس انٹائرلی اپ ٹو دی پیپل جو شارٹس اس وقت پلے کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, بات کرتے کرتے وقت کا مجھے احساس نہیں ہوا, میں معذرت چاہتا ہوں, ویڈیو آج پھر لمبی ہو گئی. یہ کوئکلی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بیٹ رپورٹرز آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ان کے گروپس ہیں, اب تو خیر واٹس ایپ ہے, ہمارے زمانے میں تو یہ واٹس ایپ گروپس نہیں تھے. بلیک بیری سیٹ جب آیا تو اس کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا رپورٹنگ کے لیے. اب واٹس ایپ کی سہولت ہو گئی ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ 10 سال پرانا ایک واٹس ایپ گروپ ہے. اس گروپ کے اندر 75 سے زائد نون لیگ کے صحافی تھے, اور بشیر چودھری صاحب دنیا ٹی وی میں جی کام کر چکے ہیں, اسلام آباد بیورو میں یہ بھائی صاحب تھے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں میڈیا ٹیم نون لیگ کی, وفاقی وزراء, نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات, صوبائی صدور اور تقریباً 75 رپورٹرز موجود تھے. نون لیگ کی جانب سے کسی بھی خبر پر رد عمل دینے کے لیے مسلسل عدم دستیابی اور اہم مواقع پر نظر انداز کرنے پر رپورٹرز نے احتجاج کیا. کسی بھی لیگی رہنما نے تحفظات دور کرنا تو دور کی بات ہے, جواب دینا بھی مناسب نہیں. جس کے بعد 30 سال سے مسلم لیگ نون کو کور کرنے والے رپورٹرز نے گروپ چھوڑ دیا. پھر ایڈمن نے احتجاج کیا اور پھر اس نے بھی اس کو جو ہے وہ اس گروپ کو ختم کر دیا. اب ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں, اچھا سوری, یہ اس میں ہے کہ یوں عملاً مسلم لیگ نون اسلام آباد کی سطح پر بطور بیٹ اپنا وجود کھو چکی ہے, جس کی تمام تر ذمہ داری وزیر اطلاعات پر عائد ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنا ہی جو ہے نا, اپنا ہی ایک محاذ جو ہے وہ ہار چکے ہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, پچھلے کچھ دنوں سے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اسد کیسر صاحب کی تردید آئی ہے جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یکجہتی پیدا کر کے قومی فرض سر انجام دیا. اس یکجہتی کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ہم اس حکومت کو جعلی سمجھتے ہیں. ہماری مشاورت جاری ہے, ہماری کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں اس پر بات چیت ہوگی, اور پھر دوبارہ عمران خان سے مشاورت ہوگی, اس کے بعد ہم کوئی سالڈ جواب دیں گے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, ہمارا لیڈر عمران خان صرف انصاف چاہتا ہے, ہمارے کارکنان صرف انصاف چاہتے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال کر دیا گیا, ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کھڑی ہو اور ہمیں انصاف دے. اور اس میں آپ کو نا جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کہ بھارت میں گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں جی, اور بھارتی فورسز نے خاتون ٹریول ویلاگر اور معروف یوٹیوبر جیوتی ملہوترا سمیت 6 افراد کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا. جیوتی ملہوترا 2 بار پاکستان کا دورہ بھی کر چکی, اور جیوتی ملہوترا پر حساس معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کا الزام ہے. ہوا یہ جی کہ جس جگہ یہ موجود تھی, میں ان کے والد کا انٹرویو سن رہا تھا, ان کے فیملی ممبر ہیں یا والد ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر فون کر لیا تو اس میں کون سی کوئی دقت ہے, یہ الفاظ تھے ان کے. اور یہ کہا جائے کہ یہ دیش دروہی ہے, اس طرح دشمن کے ساتھ مل کر اپنی انفارمیشن شیئر کی, تو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو جیوتی نے شاید کسی سے بات کی ہوگی فون پہ, تو وہ کہیں پہ انٹرسیپٹ ہو گئی ہے, اور انہیں اب اس بنیاد کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اب اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ چلے گا.
یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس بھیجیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.